अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयाना सगीरा। आज हम सूरत अल अराफ की आयत नंबर 14 से पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काला, उसने कहा, अंज़िरनी, तू मोहलत दे मुझे, इला यौमे, उस दिन तक, युबआसून, के वो दोबारा उठाए जाएंगे। आयत नंबर 15। काला, फरमाया अल्लाह ताला ने, इन्नका, बेशक तू, मिनल मुनज़रीन, मोहलत दिए गए लोगों में से है। आयत नंबर 16। काला, कहा उसने, फाबिमा, तो बवजह इसके के, अगवैतानी, तूने गुमराह किया मुझे, ला अक़ुदन्ना, अलबत्ता मैं जरूर बैठूंगा, लाहुम, उनको गुमराह करने के लिए, सिरातकल मुस्तकीम, तेरे सीधे रास्ते पर। आयत नंबर 17। सुम्मा, फिर, ला आतियन्नहुम, अलबत्ता मैं जरूर आऊंगा उनके पास, मिन बैने ऐदीहिम, उनके सामने से, व मिन खल्फिहिम, और उनके पीछे से, व अन अयमानिहिम, और उनके दाएं से, व अन शमाइलिहिम, और उनके बाएं से, वला ताजिदु, और नहीं तू पाएगा, अक्सराहुम, उनकी अक्सरियत को, शाकिरीन, शुक्रगुजार। इब्लीस ने कहा कि ए रब, मुझे मोहलत दे और उस वक़्त तक मौत न दे जब आदम अलैहिस्सलाम और उसकी औलाद कब्रों से उठाई जाएगी। तो अल्लाह ताला ने उसे दुनिया के फना होने तक की मोहलत दे दी। इब्लीस का मकसद औलाद आदम की कसीर तादाद को गुमराह करना था, ताकि आदम अलैहिस्सलाम से इंतकाम ले सके, जिनकी वजह से वो अल्लाह ताला की रहमत से दूर कर दिया गया। जब अल्लाह ताला ने उसकी बात मान ली तो अनादो तमर्द में और आगे बढ़कर कहने लगा कि जब तूने मुझे गुमराह कर ही दिया है तो अब मैं उन इंसानों को चैन से नहीं रहने दूंगा, उनके दर पे हो जाऊंगा और उन्हें तेरी सीधी राह दीने इस्लाम से गुमराह करूंगा। उन्हें हर तरफ से घेर लूंगा, भलाई से रोकूंगा और बुराई को खूबसूरत बनाकर पेश करूंगा, ताकि वो सरकशी पर उतर आए, और फिर नतीजतन ये होगा कि उनमें से अक्सर लोग नाशुक्री करेंगे, तेरी इबादत नहीं करेंगे और अकीदा तौहीद पर कायम नहीं होंगे। काला फाबिमा अगवैतानी ला अक़ुदन्ना लहुम सिरातकल मुस्तकीम, मतलब ये है कि हर खैर और शर के रास्ते पर मैं बैठूंगा, खैर से उनको रोकूंगा और शर को उनकी नज़रों में पसंदीदा बनाकर उनको इख्तियार करने की तरगीब दूंगा।
اسی کیفیت کا ایک منظر حدیث میں ملاحظہ فرمائیے۔ سیدنا صبرہ بن ابی الفا رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بیان فرماتے ہوئے سنا، بلا شبہ شیطان ابن آدم کے لیے اللہ تعالیٰ کے راستوں پر بیٹھ جاتا ہے، وہ اسلام کے راستے پر بیٹھ جاتا ہے اور ابن آدم سے کہتا ہے کہ کیا تو اسلام قبول کر کے اپنے دین کو، اپنے آباء و اجداد کے دین اور اپنے باپ کے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ رہا ہے؟ مگر ابن آدم اس کی نافرمانی کرتے ہوئے اسلام کو اختیار کر لیتا ہے۔ پھر اسی طرح شیطان راہ ہجرت پر بیٹھ جاتا ہے اور مسلمان سے کہتا ہے، کیا تو ہجرت کر کے اپنی زمین اور اپنے آسمان کو چھوڑ رہا ہے؟ مہاجر کی مثال تو گھوڑے کی سی ہے جس کی رسی کو دراز کر دیا گیا ہو، مگر مومن شیطان کی نافرمانی کر کے ہجرت کر لیتا ہے، پھر وہ مومن کے لیے راہ جہاد پر بیٹھ جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے، یہ تو بس نفس اور مال کی مشقت ہے، سو اگر تو جنگ کرے گا تو مارا جائے گا، پھر تیری بیوی سے کوئی نکاح کر لے گا اور تیرا مال تقسیم کر لیا جائے گا۔ مگر مومن مرد شیطان کی نافرمانی کرتے ہوئے جہاد کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان یہ کام کرتے ہوئے فوت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ پر یہ حق ہے کہ وہ اسے جنت میں داخل کرے، یا اگر شہید ہو جائے تو اللہ تعالیٰ پر یہ حق ہے کہ وہ اسے جنت میں داخل کرے، اگر غرق ہو جائے تو اللہ تعالیٰ پر یہ حق ہے کہ وہ اسے جنت میں داخل کرے، اور اگر اس کی سواری اس کو گرا دے اور وہ فوت ہو جائے تو بھی اللہ تعالیٰ پر یہ حق ہے کہ وہ اسے جنت میں داخل کر دے۔ مسند احمد کی روایت ہے۔ ثم لا آتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان سے تمام جہات سے پناہ مانگنے کی تعلیم دی ہے کہ شیطان کسی بھی طرف سے انسان پر مسلط نہ ہو۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ صبح و شام ان کلمات کو پڑھا کرتے تھے اور کبھی ان کے پڑھنے میں ناغہ نہیں کیا کرتے تھے۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی دینی ودنیای واہلی ومالی۔ اللہم استر عوراتی وآمر روآتی۔ اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی وأعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی۔ اے اللہ، میں تجھ سے دنیا اور آخرت میں خیر و عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ، میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں اور اپنے دین میں اور دنیا میں اور اپنے اہل میں اور مال میں عافیت و سلامتی چاہتا ہوں۔ اے اللہ، تو میرے عیوب کی پردہ پوشی فرما اور میرے خوف اور پریشانی کو امن سے بدل دے۔ اے اللہ، تو میری حفاظت فرما، میرے آگے سے بھی اور پیچھے سے بھی اور میری دائیں طرف سے بھی اور میری بائیں طرف سے بھی اور میرے اوپر سے بھی، اور میں تیری عظمت کی پناہ لیتا ہوں اس بات سے کہ میں اپنے نیچے کی طرف سے اچانک کسی مصیبت میں ڈال دیا جاؤں۔ مسند احمد کی روایت ہے۔
ولا تاجدو اکثرہم شاکرین۔ ابلیس نے گویا یہ بات گمان اور توہم کی وجہ سے کہی تھی، مگر حکمت الہی دیکھیے کہ ابلیس کا یہ ظن اور وہم واقعہ کے مطابق ہو گیا، اور اکثر و بیشتر انسانوں نے اس کی اتباع کی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ۔ سورۃ سبا میں، اور بلا شبہ یقیناً ابلیس نے ان پر اپنا گمان سچا کر دکھایا، تو مومنوں کے ایک گروہ کے سوا وہ سب اس کے پیچھے چل پڑے اور اس کا ان پر کوئی غلبہ نہ تھا، مگر تاکہ ہم جان لیں کون ہے جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس سے الگ، جو اس کے بارے میں شک میں ہے، اور تیرا رب ہر چیز پر پوری طرح نگران ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ رکھے اور ہماری اولادوں کو بھی شیطان کے شر سے محفوظ رکھے اور رحمان کی راہ پر گامزن کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔